बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरमज़ की पेशकदमी बहुत तेज़ थी। मार्च 633 ईस्वी का तीसरा हफ्ता था जब खालिद बिन वलीद ने यमामा से 10,000 फौज लेकर कूच किया था। उनकी पेशकदमी भी बहुत तेज़ थी। हरमज़ अपनी फौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काज़मा के मुकाम पर पहुंच गया और फौज को वहीं हमज़न कर दिया। ये मुकाम यमामा और उबला के रास्ते में पड़ता था। हरमज़ को मालूम नहीं था कि उसकी पेशकदमी को देखने वाले मौजूद हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी काज़मा से दूर थे कि उन्हें इराक की समत से आते हुए दो शुतर सवार दिखाई दिए। उन्होंने खालिद बिन वलीद को बताया कि ज़रतश्तु की फौज काज़मा में खमदन है। खालिद बिन वलीद ने वहीं से रास्ता बदल लिया। ये शुतर सवार मुसन्ना बिन हारसा के भेजे हुए थे। उन्होंने खालिद बिन वलीद को यह भी बताया कि वह हफीर के मुकाम तक इस तरह पहुंच जाएं कि ज़रतश्तु की फौज के साथ उनकी टक्कर ना हो। शुतर सवारों ने खालिद बिन वलीद को एक खुशखबरी यह सुनाई कि उनके लिए 8,000 नफरी की फौज तैयार है। यह फौज इस तरह तैयार हुई थी कि मुसन्ना बिन हारसा, मरजूर बिन अदी, हरमला और सलमा ने 2-2 हज़ार लड़ने वाले जवान इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह खालिद बिन वलीद की फौज की तादाद 18,000 हो गई। खालिद बिन वलीद ने अपनी पेशकदमी का रास्ता इस तरह बदल दिया कि काज़मा के दूर से गुजरकर हफीर तक पहुंच सकें, लेकिन हरमज़ के जासूस भी सहरा में मौजूद थे। उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर को दूर के रास्ते से जाते देख लिया। आगे वो रास्ता था जो हफीर से नब्बाज की तरफ जाता था। हरमज़ ने अपनी फौज को हैमे उखाड़ने और बहुत थोड़े वक़्त में हफीर की जानिब कूच करने का हुक्म दिया। हफीर के इर्द गिर्द पानी के कुएं मौजूद थे। हरमज़ ने वहां खालिद बिन वलीद से पहले पहुंचकर खैमे गाड़ दिए। इस तरह पानी ईरानियों के कब्जे में चला गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी हफीर से कुछ दूर थे कि एक बार फिर दोनों शुतर सवार उनके रास्ते में आ गए और खालिद बिन वलीद को इत्तला दी कि दुश्मन हफीर के मुकाम पर पानी के कुएं पर काबिज हो चुका है। खालिद बिन वलीद ने कुछ और आगे जाकर ऐसी जगह पड़ाव का हुक्म दे दिया जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिल सकती थी। फौज ने वहां पड़ाव तो डाल दिया, लेकिन खालिद बिन वलीद को बताया गया कि फौज में बेइत्मीनानी पाई जाती है। यह पड़ाव ऐसी जगह किया गया है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। मैंने कुछ सोचकर यहाँ पड़ाव किया है। खालिद बिन वलीद ने कहा, तमाम लश्कर से कहो कि अगर दुश्मन पानी पर काबिज है तो परेशान ना हों। हमारी पहली लड़ाई पानी के लिए होगी। पानी उसी को मिलेगा जो जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। तुमने दुश्मन को पानी से महरूम कर दिया तो समझो तुमने जंग जीत ली। सालारे आला का यह पैगाम सारे लश्कर को सुना दिया गया और सब एक खून रेज जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब लश्कर की नफरी 18,000 हो गई थी। मुसन्ना बिन हारसा, मज़ऊर बिन अदी, हरमला और सलमा 2-2 हज़ार आदमी साथ लिए खालिद बिन वलीद से आ मिले थे। खालिद बिन वलीद ने जो एलची हरमज़ के पास भेजा था वो भी उसी पड़ाव में खालिद बिन वलीद के पास आया और बताया कि हरमज़ ने उसके साथ कैसा तौहीन आमेज सलूक किया है। उसकी 1,00,000 दरहम की टोपी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। मुसन्ना बिन हारसा ने जो पास ही बैठे हुए थे कहा, खुदा ये नहीं देखता कि किसी इंसान के सर पर क्या है, खुदा तो देखता है कि उसके सर के अंदर क्या है, उसके अज़ाइम क्या हैं और उसकी नीयत क्या है और वो सोचता क्या है। 1,00,000 दिरहम की टोपी? खालिद बिन वलीद ने हैरान होकर पूछा, क्या हरमज़ इतनी कीमती टोपी पहनता है? फारस की शहनशाही का एक दस्तूर है। मुसन्ना बिन हारसा ने जवाब दिया, उनके यहाँ हस्बो नस्ब और हैसियत को देखकर उसके मुताबिक टोपी पहनाई जाती है जो उनके शहनशाह की तरफ से अता होती है। ज्यादा कीमती टोपी सिर्फ वो अफराद पहनते हैं जो आला हस्बो नस्ब के हों और जिन्होंने रियाया में भी और शाही दरबार में भी तौकीर और वजाहत हासिल कर रखी हो। इस वक्त हरमज़ सबसे ज्यादा कीमती टोपी पहनता है। कोई और 1,00,000 दरहम की टोपी नहीं पहन सकता। इस टोपी में बेशकीमत हीरे लगे हुए हैं और उसकी कलगी भी बहुत कीमती है। फिर उन्होंने भी अपने सरों पर खुदाई टोपियां सजा ली थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कहाँ हैं वो, कहाँ हैं उनकी टोपियां? मुझे किसी की बेशकीमत टोपी मरऊब नहीं कर सकती, ना किसी की टोपी तलवार के वार को रोक सकती है। मुझे ये बताओ कि आतश परस्तों की फौज लड़ने में कैसी है और मैदान जंग में कितनी तेजी से नकलो हरकत करती है। फारस के सिपाही की जीरा और हथियार देखकर खौफ आता है। मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को बताया, सर पर लोहे की जंजीरों की हूद, बाजुओं पर किसी और धात के खोल और टांगे आगे की तरफ से मोटे चमड़े या धात से महफूज की हुई। हथियार इतने कि हर सिपाही के पास एक बर्छी, एक तलवार, एक वजनी गर्ज, एक कमान और एक तरकिश होती है जिसमें हर सिपाही 30 तीर रखता है। और लड़ने में कैसे हैं? जुरत और अकल से लड़ते हैं। मुसन्ना बिन हारसा ने जवाब दिया, उनकी दलेरी मशहूर है। मुसन्ना, खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि आतश परस्तों के सिपाही कितने कमज़ोर हैं और उनकी जुरत की हद क्या है?
ان کی جرت کی حد آہنی ہود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے، لوہے کی تلوار اور برچھی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ زرہ اور دھات یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں۔ ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس میں اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی زرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں؟ خالد بن ولید نے قاصد سے کہا، سالاروں اور کمانداروں کو فوراً بلاؤ، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو۔ خالد بن ولید نے حکم دیا اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیر کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حفیر کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھوڑ سوار ایک دوسرے کی ہیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر پھر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا، یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایران کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ ایک دو دن پہلے ہی وہ کاظمہ سے حفیر آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز، تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈھال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمر کاکا بن عمر کے بھائی تھے اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے، جو دراز قد مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد بن ولید کو اپنی فوج لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباض اور نوش جان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بے آب و گیاں ٹیلا نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ مارکا بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے، ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں۔ ہرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے وہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھوڑ سوار جب ان پر ہلہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے، زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر سے بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے
کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو، فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد بن ولید نے کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا۔ وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی وہ فوج جو زیرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد بن ولید نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا، آ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیز زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد بن ولید کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد بن ولید کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے، پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر خالد بن ولید کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و گل بپا کر رہی تھی۔ ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، ہرمز نے کہا۔ آ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ خالد بن ولید تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتم گتا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جب وہ خالد بن ولید کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد بن ولید ہلنے کے قابل نہ رہیں، تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد بن ولید کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرگے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے، حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بٹ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد بن ولید کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد بن ولید کے بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد بن ولید ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کے بازو اپنے بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کے بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن خالد بن ولید کا یہ داؤ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا، وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھوڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر ہرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے۔ باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان کاکا بن عمر تھا، جسے خلیفہ ابو بکر صدیق نے کمک کے طور پر خالد بن ولید کی طرف بھیجا تھا اور کہا تھا جس لشکر میں کاکا جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد بن ولید اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد بن ولید اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ کاکا نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا ہلا بولا اور خالد بن ولید کو بچا لیا تھا۔
خالد بن ولید ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لٹھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد بن ولید نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بد دل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تھکانے کے لیے گھوڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھوڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑتا، ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھی وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباض اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھوڑ سوار تھے۔ قباض اور انوش جان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد بن ولید نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر صدیق کو بھیج دیا۔ ہرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی خالد بن ولید نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد بن ولید کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد بن ولید کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے۔ وہ اسے جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ اس ہاتھی کو جان دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا کوئی اور کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المؤمنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔